बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके हद दिल अजीज मर्द मुजाहिद मर्द मोमिन मेरे फेवरेट एंकर और मेरे फेवरेट साथी जनाब इसरार कसाना साहब। इसरार साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इसार भाई, पहले मैं शुक्रिया अदा कर दूं अपने व्यूअर्स का जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान श्योर। से बाहर हैं, जो दुआएं देते हैं, मेरे कमेंट्स करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, जो नहीं भी देते उनका। आज बहुत दिल दुखी है इसार भाई, और आपने जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, सियासी खबरें तो हैं ही हैं, लेकिन जो एक खबर जिसने बिल्कुल दिल दहला दिया, जिस तरह के वो कसूर का वाकया हुआ था, बच्चों के साथ ज्यादती का, वो ये बहावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी का वाकया है, जहां पर सुना है मुबैना तौर पर 5,000 से 6,000 वीडियोस बनाई गई हैं। एक एक्स आर्मी ऑफिसर जो कोई शाह साहब है, सैयद भी हैं, और वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जो कि इस किस्म की नशा वाली जो अद्वियात हैं और ड्रग्स हैं, उनका इस्तेमाल करके लड़कियों को उन्होंने एक ऐसे जाल में फैलाया जिसकी वजह से उनकी वीडियोस बनाई गई। इसरार भाई, ये जो हम इस तरह के वाक़े सुनते हैं, ये कुछ अब आइसोलेटेड नहीं है, ये हमारे मुल्क की इक़्तिदार और अखलाकियात की एक पस्ती की निशानदही करती है मेरी नज़र में। और ये आइसोलेटेड नहीं है, ये वबा पूरे मुल्क में फैल चुकी है, और ये एक हमारी बेहिसी का भी हमें बताती है। आपका इसके मुतालिक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, और आपके जो नाजरीन हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो खबर सुनी है, जब से हमने सुनी है, अब आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही दिल दुखी है, और ख़ास तौर पे ऐसे लग रहा है जैसे कि हमारी कौम का जो सर है वो शर्म से झुक जाना चाहिए इस वक्त। और जिस तरीके से हम अपनी बच्चियों को, जो कि हमारा मुस्तकबिल है, जो मुस्तकबिल की माएँ हैं, उनके हवाले से जो हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, होता ये है कि जब हुक्मरानों में आप देखते हैं कि इस तरह की बेहिसी और इस तरह के लोग जो हैं वो जब हुक्मरानी की सतह पे आ जाते हैं, तो फिर वो उनका जो बेहिसी और टू सम एक्सटेंट अगर आप कहना चाहें तो बेगैरती वगैरह जो है, वो फिर ट्रिकल डाउन करती है नीचे तक। क्योंकि होता क्या है कि फिर वो पूरे का पूरा जो एक सेटअप है वो नीचे से वो इंस्पिरेशन ले रहा होता है ऊपर से कि जनाब सारा कुछ चलने दो, कुछ भी नहीं होगा आपको, आप जो चाहते हैं करते रहें। अच्छा, आपने कसूर का नाम लिया, इसी तरह बाकी जगहों पे भी इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। आए दिन हम सुनते हैं फलां लड़की ने फलां जगह पे खुदकुशी कर ली, कैंपस में ये हुआ वो हुआ। वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो इससे रिलेटेड होती हैं। अब ये जो भागलपुर का वाला वाकया है, इसकी तफसीलात लोगों को पता चल चुकी हुई हैं, लेकिन आप ये देखें कि एक शख्स जो कि आर्मी से रिटायर्ड होगा, वो रिटायर होके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बन जाता है, और वो देखें कैसा कैसा एक रैकेट चला रहा है, और उसमें हजारों के करीब जो वीडियोस हैं, पता नहीं कितनी लड़कियां उसमें इन्वॉल्व होंगी या उनको जबरदस्ती ब्लैकमेल किया गया होगा। और जिस तरीके से वो पकड़ा गया है तो उसमें आइस भी निकली है, चरस भी निकली है, और साथ दूसरी जो अद्वियात हैं वो भी निकली हैं, जो कि अमेरिकन मिलिट्री भी बहुत ज्यादा शौक से यूज करती है। तो ये इसलिए होती हैं कि इनको ला के लड़कियों को पहले उनको ब्लैकमेल किया कि हम तुम्हें जीपी अच्छा दिलवा देंगे, और फिर उनको बुलाया किसी जगह पे और उनको फिर ये आइस वगैरह या नशा दिया, और फिर उनकी वीडियोस बनाई, और उसी हालत में जबकि उनको पता नहीं होता, फिर उनको दिखाई कि अब आपने बोला कुछ तो हम ये कर देंगे, अब तुम ये करो तो फिर हम, अगर तुमने ये ना किया तो फिर हम वो करेंगे। तो ये जो एक सारे का सारा सिलसिला है, ये फिर चल निकलता है। और मैं ये आपको बताऊं कि ये चूंकि हमारा भी जर्नलिज्म के साथ ताल्लुक रहा है, तो हम इस तरह की चीजें रिपोर्ट करते रहे हैं। मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि ये सिर्फ, जैसे आपने कहा ना कि आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये पूरे का पूरा कोई नेटवर्क होगा जो नेशनल लेवल पे चल रहा होगा। क्योंकि देखें, ये 5,000 6,000 वीडियोस की को तो तुक ही नहीं बनती कि एक लोकल लेवल पे एक आदमी जो है, एक कारिंदा जो है, चाहे वो मेजर है या जो भी है, उसकी कारिस्तानी यहाँ तक महदूद नहीं होगी। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, कारोबारी हजरात ये शामिल होंगे, और ये उन लड़कियों को ये भेजते होंगे किसी ना किसी अपने मुफाद की खातिर, और उनको फिर ब्लैकमेल करते होंगे अपने जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं उनके लिए। अब इसमें देखें, सूरत हाल ये कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी भी कह रही है कि जी इसके ऊपर आप तहकीकात करें, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको बताऊं, इसमें यूनिवर्सिटी के आला तरीन लोग जो हैं
وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. مجھے نہیں پتا, میں صرف اپنی سوچ کے مطابق بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ کام جو ہے وہ اکیلا ڈائریکٹر فائنینس یا ایک جو سیکورٹی آفیسر ہے یہ نہیں کر سکتا. یہ کرنے کے لیے پورا آپ کو نیٹ ورک چاہیے ہے, اور وہ نیٹ ورک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اوپر سے اس کو پیٹرنیج مل رہی ہوگی, تب جا کے وہ یہ کر رہے ہوں گے. میں آپ کو میرا خیال میرے پاس وہ ہے کہ نہیں ہے ابھی سر, میں بتاتا ہوں کہ جو یہ جو یہ ذرا سنیں, یہ ذرا دیکھیں. جو ہے ایک گرو ہے. جی ہاں, اچھا جیسے ابھی آپ سامنے تو آئے ہیں میڈیا کے, ایسی کافی لڑکیاں ہوں گی جو اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی, ان کو سب لگائی جاتی ہیں. اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی, ان کو مارا جاتا ہے, ہراسمنٹ اور زیادہ ٹارچر کیے جاتے ہیں, جو لڑکیاں اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتا سکتی. لیکن جب بھی ہمیں کال آتی ہے, بیٹا کیسے ہو, ہمیں بولتے ہیں بیٹا کیسے ہو, ہمیں ٹھیک ہے یہاں پہ مار دیا جاتا ہے اور بولتے ہیں فلانی اسٹوڈنٹ نے آج خودکشی کی ہے. خودکشی نہیں ہوتی, یہ مارتے نہیں کہ سب مارتے ہیں. اب یہ دیکھیں, اب صورتحال یہ ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ پیرنٹس اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں کہ جائیں گی وہاں پہ, ایک اچھا ماحول ہوگا, اور نام ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. اور میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جو بس ہے اس کے اندر جو حرکتیں ہو رہی تھی وہ بھی اس میں انہوں نے ریکارڈ کی ہوئی تھی. تو یہ جو صورتحال ہے یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہوگی, اور یہ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو چند سالوں میں یہ جو مشروم گروتھ ہوئی ہے ہماری یونیورسٹیز کی اور ہمارے سو کالڈ اداروں کی, اور اس میں جو فیشن چل پڑا ہے جس میں نہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, بس وہ چل کبھی میوزک محفلیں چل رہی ہوتی ہیں, کبھی کچھ چل رہا ہوتا ہے, اور دینی جو ہمارے رجحانات ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی, اور ایک طرف بس ایک ویسٹرنائزیشن اور سو کالڈ جو ہم نے ایک غرب زدگی کا ایک ماحول پیدا کیا ہوا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے ثمرات ہیں جو آج ہمیں اس بری بھیانک صورتحال میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اب یہ دیکھ لیجئے گا کہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی سزا نہیں ہوگی, 2-4 دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے. وہ لڑکیاں جو ہیں ان کا مستقبل برباد ہو گیا, ان کی عزتیں ان کی عصمتیں برباد ہو گئیں. ٹھیک ہے جی, ان درندوں کی, بلکہ درندے بھی میں تو ان کو نہیں کہوں گا, درندوں کا بھی ایک لیول ہوتا ہے, وہ بھی اس کے بعد چپ کر جاتے ہیں, وہ بھی اس سے آگے نہیں بڑھتے. یہ وہ لوگ ہیں ان کی ہوس جو ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو نہ آپ کے کوئی گھروں میں کوئی پڑھنے دے گا بچیوں کو, نہ آپ کی بچیوں کو کوئی کاروبار کرنے دے گا, نہ کوئی جاب کرنے دے گا. ہوگا کیا, ملک کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جو ہم نے دیکھا تھا پچھلے کئی سالوں سے کہ ویمن امپاورمنٹ ہو رہی تھی, خواتین آگے آ رہی تھیں, پڑھ رہی تھیں, اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کر رہی تھیں, اور سب سے زیادہ ٹاپرز جو ہیں وہ لڑکیاں ہوتی ہیں. تو وہ سب گھر چلی جائیں گی, نہ ڈاکٹر کو بننے دے گا, نہ کوئی ان کو پروفیشنل بننے دے گا, اور بس وہ ہماری جو قسمت ہے کہ ہم بچیوں کو اس طرح برباد کر کے بیٹھ جائیں گے اور ہمارا ملک جو ہے اس کو سفر کرے گا. اسرار بھائی, یہ جب آپ بات کر رہے تھے نا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک معاشرے کے اندر جب آپ اجازت دے دیتے ہیں اور آپ کے ادارے, خاص طور پہ آپ کے ادارے جن کا کام ہے کہ معاشرے کے اندر جو بد اخلاقی ہے, بد کرداری ہے, یا کرائم ہے, یا کسی قسم کی جو قانون سے ماورائے قانون اور ماورائے آئین چیزیں ہوتی ہیں, جب اس کی کھلی اجازت دی جاتی ہے تو اس کا جو سب سے بڑا وکٹم ہوتا ہے نا اسرار بھائی, وہ اس معاشرے کے اندر جو سب سے ولنریبل سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں سب سے ولنریبل سیگمنٹ 2 ہیں, غریب اور ہماری عورتیں, ہماری خواتین. تو جب نظام ٹوٹ جاتا ہے نا تو نظام کے ٹوٹنے سے ان کے اوپر سب سے زیادہ وار ہوتا ہے ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ طاقتور کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس یا تو بروٹ فورس ہوتی ہے, جیسے کہ فوج, جیسے کہ پولیس, جیسے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, اور جن کے پاس جو کہتے ہیں ادارتی طاقت, انتظامی طاقت, یونیورسٹیوں میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر, ان کے سیکیورٹی کے انچارج, ان کے اندر جو کرتے دھرتے ایڈمنسٹریشن میں. تو میری نظر میں اسرار بھائی یہ ایک بہت بڑے ایک
مطلب تباہی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کے جو بچانے والے آپ کے ادارے ہیں وہی آپ کے سب سے بڑے دشمن بن گئے. بس وہ باڑی کھا گئی نا جی اس گلشن کو جو ہے وہ اس کی باڑی جو ہے اس نے تباہ کر دیا. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو بھائی صاحب ہیں جو بھی یہ میجر صاحب ہیں کیا ہیں یہ میجر ہے نا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے کیا شو کیا کہ میری ٹریننگ کس طرح کی ہوئی ہے, میرا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہوا. مطلب میں ایک میجر ریٹائرڈ ہوں تو آپ کو تو ساری دنیا سے اور ساری جو یونیورسٹی تھی اس کے امپلائیز سے آپ کو سٹینڈ آؤٹ کرنا چاہیے تھا کہ میں ایک زبردست ادارے سے آیا ہوں اور میری یہ ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے اور میں جناب آپ کو یہاں پہ کنٹرول کر کے دکھاؤں گا. اب یہ چیف سیکورٹی آفیسر صاحب جو ہیں جنہوں نے سیکورٹی مینٹین کرنی ہے اور انشور کرنا ہے, یہ ان کی حالت ہے. آپ اندازہ لگائیں تو پھر مجھے آپ ایک بتائیں بینگ دا پیرنٹ حیدر بھائی, آپ مجھے بتائیں کیا ہم اپنی کسی بیٹی کو اس طرح کے ماحول میں بھیج سکتے ہیں؟ کبھی بھی آپ مجھے بتائیں. بالکل اسرار بھائی بالکل نہیں بھیجیں گے. اور میں جو میرے لیے ایک بہت بڑا اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس یونیورسٹی نے اس سیکورٹی آفیسر کو جب ریکروٹ کیا اور یہ سیکورٹی آفیسر بنا اور یہ حرکتیں ہو رہی تھیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے سسٹم نے اس کی اس حرکتوں کو 5000 ویڈیو بننے کے بعد کیوں پکڑا گیا؟ یہ کسی نے مطلب یہ بات چیت چل رہی ہوگی, یہ بلیک میل کر رہا ہوگا, یہ حرکتیں کروا رہا ہوگا, یونیورسٹی میں پتہ ہوگا, کافی لوگوں کو پتہ ہوگا, لیکن یہ بات باہر نہیں آ رہی تھی. تو یہ کتنے مہینوں کے یا کیا کتنے سالوں کے بعد اس کی اس حرکتوں کی یہ بات آئی. تو یہ جو مائکرو کازم ہے اس ملک کا, تو مجھے تو بڑا اور میں آپ کو بتاؤں اس میں حیدر بھائی سوری ٹو کٹ یو شارٹ, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس میں جو پوری ایڈمنسٹریشن ہے انکلوڈنگ دی وائس چانسلر, مجھے نہیں پتا کہ وہ اس میں شامل ہیں کہ نہیں ہے, لیکن ایک تو یہ ہے کہ جو وائس چانسلر صاحب ہیں ان کو پوری کی پوری اس تحقیقات میں ان کو شامل کرنا چاہیے. ایکچولی اس کو ریزائن دینا چاہیے اور جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں وہ ان کو فوری طور پر اریسٹ کیا جانا چاہیے اور ان کو, میں ویسے یہ میری وشفل تھنکنگ ہے کہ ان کو قرار واقعی سزائیں دیں. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں, ہم نے کئی کیسز دیکھے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ 2-4-6 مہینوں کے بعد باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور آ کے الیکشن لڑتے ہیں, وہ ایم این اے بن جاتے ہیں, وزیر بن جاتے ہیں, اور کل کوئی نہیں پتا یہ میجر صاحب جو ہیں یہ کل کو وزیر بنے ہوئے. یہ ہمارا معاشرہ ہے. اسرار بھائی اگر آپ کی آئی ایس آئی, آپ کی ایم آئی, آپ کی آئی بی, تینوں ایجنسیاں اس قسم کی جنسی ویڈیوز بناتی ہے, لوگوں کی پرائیویٹ لائف کو مانیٹر کرتی ہے, لوگوں کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کرتی ہے, قمر جاوید باجوہ کی بھی ویڈیو بنی ہوئی ہیں جو کہ سر عام پھر رہی ہیں. تو اگر آپ کے ملک کا سب سے بڑا طاقتور ادارہ افواج پاکستان, اس کی آئی ایس آئی, اس کی ایم آئی اور ہمارے جو سول میں آئی بی ہے اور ایف آئی اے ہے, جو یہ اگر کام کرے گی تو یہ سیکورٹی آفیسر کیوں نہیں کرے گا؟ میں نے شروع میں کہا تھا نا, میں نے شروع میں آپ کو یہ کہا تھا کہ جو ٹاپ پہ چیز آتی ہے نا وہ کہتے ہیں نا فش راٹس فرام دا ٹاپ, ٹھیک ہے نا جی, وہ ٹاپ سے ہی ہوتا ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا ہماری محترمہ جو مریم صاحبہ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ویڈیو رانی, ان کو کہا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ان کے پاس بڑی بے شمار لوگوں کی ویڈیوز ہیں. اب یہی چیز جو ہے یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے پھر نیچے. معاشرہ برباد نہیں ایسے ہوتا, معاشرہ ٹاپ سے برباد ہونا شروع ہوتا ہے, اور وہ جب ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ مجھے یہ کام تھا تو میں نے اس کو بلیک میل کر لیا. اب یہ جو بھائی صاحب ہیں جو میجر ہیں ان کے پاس بھی جسٹیفیکیشن کوئی نہ کوئی ہوگی نا کہ جی میں تو نشہ اس لیے کرتا تھا کہ لوگوں نے مجھے کہا ہوگا کوئی کام کروانا تھا تو یہ میں نے کروا لیا, تو ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی. اب ان کی اپنی فیملیز بھی ہوں گی. وہ ڈائریکٹر فائنانس صاحب جو ہیں وہ بڑے شکل سے معصوم لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پکڑے گئے ہیں گاڑی میں ایک لڑکی کے ساتھ. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ کیا ماحول ہم کریٹ کر رہے ہیں اور ان پیرنٹس کو کیا میسج ہم دے رہے ہیں جن کی بچیاں جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں وہ بھیجنا چاہتے ہیں, وہ پڑھا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے حیدر بھائی کہ کتنی مشکل ہوتی ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ ساؤتھ پنجاب کا علاقہ ہے, یہ کوئی بہت زیادہ امیر لوگوں کا علاقہ نہیں ہے. وہاں پہ بےچارے عام سے جو زمیندار لوگ ہیں ان کی بچیاں وہاں پہ پڑھتی ہیں, بےچارے قرضے لے کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ چلو چل ہماری بچی پڑھ جائے گی, ہمارا بچہ پڑھ جائے گا, کل کوئی نوکری کر لے گا, کہیں ہمارا گھر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا.
یہ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے، سر اور یہی تو ظلم کا کہتے ہیں نظام نا، نہیں چل سکتا۔ جب یہ نظام ظلم کا نہیں چل سکتا، سب سے ولنریبل سیگمنٹ آپ کے جو ہیں وہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں، جس کے اندر غریب کا بچہ۔ ہم قصور کا واقع بھول گئے سر، کتنا بڑا ظلم، مطلب ہاں بالکل، چائلڈ پورنوگرافی کی دنیا جہان کے اندر اتنا میسو کریک ڈاؤن ہے، پاکستان میں اتنا بڑا سکینڈل پکڑا گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ مطلب آپ سوچیں نا کہ سر بھائی، یہ لوگ عمران کو اس لیے نہیں آنے دیتے کہ یہ لوگ اس قسم کی وارداتوں میں یہ اس کے سرغنے ہیں۔ یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، یہ آرمی کا باجوہ، یہ عاصم منیر، یہ آئی ایس آئی، یہ ایم آئی، یہ اس قسم کی بربریت، اس قسم کی وحشیانہ جو پاکستان میں حالات ہیں، یہ اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے سرغنے ہیں، یہ اس کے پیچھے ہیں، یہی ویڈیوز بناتے ہیں۔ کون بناتا ہے ویڈیو سر مجھے بتائے؟ جرنیلوں کی، سیاست دانوں کی؟ کس نے لا کے ویڈیوز دی ہیں؟ مریم صفدر کو پھر کہتی ہے توبہ توبہ توبہ، میں نے ویڈیو دیکھی ہے، اور توبہ توبہ بھی کرتی ہے۔ کہاں سے آئی ہیں سر ان کے پاس ویڈیوز؟ کون بناتا ہے ججز کی ویڈیوز؟ کون بناتا ہے ان کے خاندانوں کی ویڈیوز؟ کون اجازت دیتا ہے اس قسم کے ماحول، اس تباہی اور بربادی کو ہوا دینے کے لیے؟ یہی مریم صفدر ہے نا، یہی آئی ایس آئی ہے نا سر، یہی ایم آئی ہے نا سر، یہی فوج ہے سر، یہی فوج کے جرنیل ہیں جنہوں نے فروغ دیا اس کلچر کو۔ توبہ سر، میں کیا میں کہوں، آپ کو میں تو بتاؤں، میں حیدر بھائی، میں یقین مانے، مجھے میری حالت اس وقت اتنی بری ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کیسے کروں۔ اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بچیاں ہیں ان کی زندگیوں کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی اس ٹراما سے باہر نکل سکیں گی نہیں نکلتی کیا؟ سر، یہ ان کی بہت جب بڑا شادیاں ہوں نقاب۔ گی، ان کی اللہ کرے ان کی شادیاں ہوں گی، وہ کیا زندگی میں گزاریں گی اپنے ساتھ، اپنی جو ٹرامے کے ساتھ جو زندگی گزاریں گی، وہ کیا زندگی ان کی ہوگی؟ کس طریقے سے وہ جسٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو، اپنے اس گلٹ کو کہ ہم سے کیا کروایا گیا اور کس طریقے سے انہوں نے یہ کیا؟ کیا ان کو اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہے؟ کیا ان کی اپنے گھر میں بچی نہیں ہے، بہنیں نہیں ہیں؟ جانور اور ہے یہ نا، میں آپ کو جانور۔ بار بار کہہ رہا ہوں حیدر بھائی، جانوروں کا بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ جانور بھی نہیں سر، جانور سر جانور جو ہے نا، وہ ایک چیتا جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ہرن مارتا ہے، مار کے کھا کے آدھا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ نہیں چھوڑتے، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اب یہ سپلائی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ انہوں نے جو ویڈیوز بنائی ہوئی ہے نا، یہ سپلائی کرتے ہوں گے کہ جی دیکھیں سر، یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک ماڈل بھیج رہا ہوں سر، یہ دیکھیں، یہ ذرا اس کا، آپ نے وہ تصویریں نہیں دیکھی، میرے پاس تصویریں آئی ہوئی ہیں۔ آپ اللہ رحم کرے کہ یہ جو صورتحال ہے، اس سے بڑی کیا بغیرتی ہو سکتی ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح کی سلوک جو ہے وہ روا رکھے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیں، کیا اس بندے کو یا اس پورے گینگ کو سزا ہوگی؟ نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف وہ آئسولیٹڈ صرف بھاگپور یونیورسٹی تک نہیں ہے، یہ پورے کا پورا نیٹ ورک ہوگا جو تمام یونیورسٹیوں کے ساتھ یہ منسلک ہوگا۔ ان کے لوگ ہوں گے جو ہر جگہ پہ ہوں گے۔ یہ ابھی اس کی ذرا انویسٹیگیشن ہونے دیں، اگر انہوں نے اچھی انویسٹیگیشن، صحیح انویسٹیگیشن کی تو دیکھیے گا بڑے بڑے نام اس میں سے نکلیں گے، سیاستدانوں کے نام نکلیں گے۔ یہ ابھی آپ نے دیکھا نا، وہ جو پولیس آفیسر کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی بھی کہانی آپ نے سن لی ہوگی۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ سارے اس میں انوالوڈ ہوں گے۔ یہ آئس کا نشہ، دوسرے نشے جو ہیں، یہ ایسے آئسولیٹڈ ایونٹس نہیں ہوتے، اس طرح نہیں آ جاتی یہ ساری چیزیں۔ بیکاز جو اسٹیٹ ہے اور اسٹیٹ کے اندر جو ادارے ہیں جن کا کام ہے، دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ جو ایول ہے سوسائٹی میں پھیلتا ہے، لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اسٹیٹ کا کام ہے، اس کے اداروں کا کام ہے کہ اس کے ساتھ جنگ کرنا، ان کو توڑنا۔ اگر وہ ایک جگہ نکلتا ہے سانپ، ایک شکل اپنی جگہ سے ایک سر اپنا اٹھاتا ہے، اس کو ماریں، اس کو قتل کریں، اس کا سر اڑائے۔ لیکن اگر اسٹیٹ شامل ہو جائے اس کے اندر، تو پھر تو سر اس سوسائٹی کے اندر جو ولنریبل سیگمنٹ ہے، اس کا تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جب اسٹیٹ شامل ہو جائے، اور اسٹیٹ شامل ہو گیا، اور اسٹیٹ کے سر سب سے طاقتور ادارے شامل ہو گئے۔ جی حیدر بھائی، میں آپ کو بتاؤں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس وقت جو لوگوں کی صورتحال ہے نا، وہ کیا ہے۔ مجھے روزانہ، آپ کو بھی شاید لوگ پوچھتے ہوں گے، مجھے روزانہ 3-4 لوگ ایٹ لیسٹ پاکستان سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔
بالکل ہم سر. کیسے یہاں سے نکلیں؟ مجھے ہمیں بتائیں ہم کینیڈا کا ویزا کیسے لے سکتے ہیں، ہم وہاں پہ کیسے آ سکتے ہیں، ہمیں کچھ کوئی طریقہ بتا دیں. پیسے والے بھی ہیں سب لوگ، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم سے پیسے لے لیں، کوئی بھی لے لے، ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ دے. یہ ہے آپ کا کانفیڈنس اس وقت آپ کے ملک کے اندر لوگوں کا. تو کیا وہ ترقی کریں گے اور کیا وہ کام کریں گے؟ ہر بندہ وہاں سے بھاگنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یار وی ہیو نو ہوپ ہیئر. یہ صورتحال ہے. تو اسرار بھائی تو پھر تو سمجھ آتی ہے نا کہ عمران کو کیوں نہیں آنے دے رہے. پھر تو آصف منیر کے جو حربے وہ استعمال کر رہے سمجھ آتی ہے. ابھی دیکھیں دبئی کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اسحاق ڈار کو جی کیئر ٹیکر. اب اندازہ کریں کیئر ٹیکر اندازہ پرائم لگایا. منسٹر کو بالکل آبجیکٹو انبائسڈ کسی کا طرف جو ہے اس کا رجحان نہیں ہونا چاہیے، اس حکومت کا رجحان نہیں ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے جی اسحاق ڈار کو ہم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنائیں گے. اور جناب شہباز شریف کہتے ہیں کہ جی ٹرائل ہوں گے ملٹری کورٹس میں. یہ 9 مئی جو ہے بہت بڑی سازش تھی فوج کے خلاف، سرغنہ اس کا عمران تھا. یہ اس نے منیر فاروقی کے بھی پروگرام میں کہا. پھر کہتا ہے کہ جی اسلام آباد میں کہتا ہے کہ نواز شریف اگلا وزیر اعظم. اب مطلب آپ سوچیں ان لوگوں نے اس ملک کو تباہ کر کے اس کی اخلاقیات اقدار جو آپ نے ہم نے ابھی بیان کر رہے ہیں کر کے، مصطفیٰ نواز کھو کر کہتا ہے کہ جی عام ادھر بحث ہو رہی ہے اور بہت سٹرونگ ایک وبا ہے اسلام آباد میں کہ الیکشن کوئی نہیں ہونے. اور یہ اور وہ تو کہتا ہے کہ اگر اس طرح ہوا تو نہ یہ جو لنگڑا لولا آئین ہے اور نہ یہ لنگڑا لولا سسٹم جو ہے نا اس ایکشن کو سہ سکے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہوں. اور سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے عمران کے خلاف جو اس نے پٹیشن ڈالی تھی، جو کوئٹہ میں لائر کا قتل ہے، اس نے کہا تھا کہ بھائی مجھے جیل دی جائے. وہ بینچ پہلے 3 رکنی تھا جس کے اندر یحییٰ افریدی، مظہر نقوی اور مسرت ہلالی تھی. پھر ہلالی کو نکال کر دوسرے صاحب محمد معذر کو رکھا، پھر ان کو نکال کے ہلالی کو رکھا. تو سر کیا واٹ ڈو یو سی؟ سر دیکھیں نا، یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے یہ بیسیکلی وہ مجھے تھامس جیفرسن کی ایک بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ when injustice becomes law, resistance become duty. ٹھیک ہے، جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے ارد گرد انجسٹس ہو رہی ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جی میں دیکھوں گا. پھر ریزسٹنس جو ہے نا وہ آپ کا فرض بن جاتا ہے، فرض عین بن جاتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو اس صورتحال ہے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے ادارے، ہمارے سارے جو لوگ ہیں جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ کدھر ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ ان کو کوئی پاکستان کا خیال نہیں ہے، کوئی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری نسلیں جو آئندہ نسلیں آئیں گی وہ ہمیں کیا کہیں گی، ہم ہسٹری میں اپنے آپ کو کیسے زندہ رکھیں گے. یہ کوئی نہیں سوچ رہا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں سر. مجھے وہ یاد آ رہا ہے، لیفٹیننٹ جنرل نتھو سنگھ راٹھور ہوتے تھے انڈیا کے. ٹھیک ہے جی، یہ جب 47 میں جب ہم سپریٹ ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈی فیکٹو پرائم منسٹر تھے انڈیا کے وہ جواہر لال نہرو صاحب تھے. تو انہوں نے اپنے ایک سینئر آرمی آفیسرز کو بلایا، ان کی ایک میٹنگ رکھی اور ان کو انہوں نے کہا کہ یار ایسے کرتے ہیں کہ ہمارا چونکہ تجربہ نہیں ہے تو ہمیں نا ایک ایسا بندہ چاہیے جو لیڈ کرے آرمی کو، جو برٹش ہو. ایک برٹش آفیسر کو ہم اپنا چیف کیوں نہ بنا لیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے جو کلونیل آرمی ہوتی ہے وہ اس میں تو وہ آگے سے بولتا ہی کوئی نہیں ہے. تو ساروں نے نوڈ کر دیا، ہاں جی ٹھیک ہے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں جناب، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ جس طرح کہیں گے ہم اس طرح کر لیں گے. لیکن ایک بندہ جو تھا وہ تھے نتھو سنگھ راٹھور صاحب. انہوں نے کہا جی کہ میں ذرا بولنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں. تو نہرو کو بڑا برا لگا کہ یہ کیا کہہ رہے. تو انہوں نے کہا اچھا چلیں بولیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے، جو سیاسی قیادت ہے، ان کے پاس بھی ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے ملک چلانے کا. انہوں نے کہاں پہ ملک چلائے ہوئے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ ہم ایک برٹش بندہ بلا کے اس کو ادھار لے لیتے ہیں اور اس کو پرائم منسٹر آف انڈیا بنا دیتے ہیں. تو جب یہ انہوں نے کہا تو پن ڈراپ سائلنس ہو گئی اور انہوں نے کہا یار یہ اس نے کیا کہہ دیا. تو بہرحال انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے لگا دیا. لیکن میں آپ کو دکھاؤں، بات کروں آپ کو، ایک 1949 میں کیا ہوتا ہے.
49 میں جنرل نتھو سنگھ راٹھور صاحب جو ہیں ان کو چیف بنانے کی آفر دی جاتی ہے. ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں سردار بلدیو سنگھ, انہوں نے کہا کہ جی راٹھور صاحب ہم آپ کو چیف بنا دیتے ہیں اور آپ بس خوش ہو جائیں. انہوں نے کہا جی سوری میں نہیں بن سکتا. جو جنرل کے ایم کریاپا جو تھے نا, انہوں نے کہا کہ ان کو آپ بنائیں, وہ میرے سے سینئر ہیں, ان کو آپ چیف لگائیں. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے وہ یہ جو رسم چلی انڈیا میں کہ جی چیف بنے گا آرمی چیف, جو سینئر ہوگا, سوری جو موسٹ سینئر ہوگا وہ بن جائے گا اور باقی نہیں بنیں گے. تو انہوں نے ایک بندے نے کھڑے ہو کے یہ ٹریڈیشن بنائی اور انٹروڈیوس کرائی اور آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے یہاں کیوں نہیں آج تک ہوتا جی؟ ہمارے یہاں کیوں نہیں کوئی بندہ اس طرح کھڑا ہو جاتا؟ ایک بندہ, میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں حیدر بھائی, پورے اداروں میں, پولیس میں, فوج میں, کوئی بندہ ایک کا مجھے انتظار ہے کہ جو آ کے کہے کہ جی یہ آپ غلط کر رہے ہیں, میں ریزائن دیتا ہوں, آئی ہیئر بائی ریزائن فرام مائی سروسز. ٹھیک ہے جی, میں چھٹی جاتا ہوں, یا میں جو کچھ بھی ہوں, میں ان پروٹیسٹ میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں. جو میں یہ دیکھ رہا ہوں لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, لڑکیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا. ایک بندہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ایک نتھو سنگھ راٹھور ہمارا نہیں ہے. نہیں ہے نا سر, اس لیے نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سر اسکرین پہ میں کیا دکھا رہا ہوں سر. جی سر یہ ہے پاکستان کا المیہ. تقریباً 94% حکومت کی ہے فوج نے, پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نے. اگر آپ کا سسٹم تباہ ہوا, لوگوں میں غیرت نہیں آئی, بے شرم ہیں, بے حیا ہیں, ان کی اقدار اتنے گر چکے ہیں, وہ اس وجہ سے ہیں. یہ ان لوگوں نے جو یہ 94% حکومت, 94.3% حکومت پاکستان کے اوپر جو کی ہے نا سر, یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. اگر آپ نے جو بھی آپ کا سسٹم تباہ ہوا ہے نا سر, یہ اسرار بھائی یہ اس وجہ سے ہوا ہے. آپ کے پاس کوئی غیرت مند لوگ کچھ عرصہ پہلے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یعقوب نے ریزائن کیا ایز کمانڈر ایسٹرن کمانڈ. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا یہ حرکت. ایڈمرل احسن ایز گورنر ایسٹ پاکستان نے ریزائن کیا کہ یہ آپ ملٹری ایکشن نہیں لیں گے. سر ہمارے والد صاحب نے آپریشن جبرالٹر کے, وہ بہت جونیئر آفیسر تھے, کرنل تھے, ایس ایس جی کے گروپ کمانڈر تھے 1965 وار میں. ان کا پرنسپل سٹینڈ تھا کہ آپریشن جبرالٹر ایک غلط فیصلہ ہے, آپ میرے ایس ایس جی کے جو افسر نے جوانوں کو آپ ان کو یقینی موت پر بھیج رہے ہیں, یہ غلط ہے, دس از اے رانگ کانسیپٹ. اور وہ صحیح پروو ہوئے. وہ کوئی کسی نے ان کے متعلق کہا کہ ہی واز اے مین آف امینس فزیکل کریج اینڈ مورل کریج. ان کی فزیکل کریج کی وجہ سے ان کو ملٹری کراس ملا سیکنڈ ورلڈ وار میں. 26 ایکڑ زمین جو انہوں نے مسلم لیگ کو ڈونیٹ کر دی 1944 میں سر, پاکستان سے 3 سال پہلے. اور امینس مورل کریج جس کی وجہ سے ان کا کیریئر تباہ ہوا, اس لیے انہوں نے اپوز کیا آرمی کے کمانڈر ان چیف کو اور ایوب کو اور موسیٰ کو اور سب کو. تو لوگ تھے لیکن ختم ہو گئے, بیکاز ٹکا خان آ گئے, مافی خان آ گئے, مشرف, ضیاء, یہ یایا, ایوب خان کو صرف پروموٹ نہیں کر رہے تھے قائد اعظم کہ یہ نااہل ہے اور بہت ایمبیشس ہے. تو ہماری تو بنیاد ہی خراب ہے سر. یہ نواز شریف, شہباز شریف کو کون لایا ہے؟ یہ فوج لے کے آئی ہے. ان بے غیرتوں کو کس نے بٹھایا ہے منصبوں کے اوپر؟ باجوے نے بٹھایا ہے. ان بے غیرتوں کو, ان ظالموں کو, ان راشیوں کو, میں کیا کہوں سر, ان لوگوں کو کس نے طاقت دی ہے؟ افواج پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر نے. یہ پاکستان کی تباہی کی ذمہ داری ان کے غدار کی, ان کے سسٹم کی, ان کے نظام کی, ان کے اداروں کی ساری ذمہ داری ان 3 گروہوں پہ جاتی ہے. افواج پاکستان 34 سال, 29 سال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے حکومت کی. یہ اسلامیہ, بہاولپور, یہ قصور کی بربادی یہ ان کے حصے میں ہے سر. اسرار بھائی بس وہ مجھے وہ ان کا جون ایلیا کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. لیکن اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لیتے ہیں کہ بات تو کہی گئی مگر بات سنی نہیں گئی. تو ہمارے تو آپ جیسے لوگ بھی, باقی بھی لوگ بھی کہتے رہتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں
ہمارے سر اداروں یہ کے اوپر قوم کی کوئی بےحسی، سر قوم کی بےحسی، میں کہتا ہوں کہ ہم فوج کو بلیم کر لیں، جرنیلوں کو بلیم بھی کر لیں، سیاستدانوں کو بھی کر لیں، عدلیہ کو، سب کو کر لیں، سب سے بڑا ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم لوگ بے غیرت ہیں سر، ہم لوگ خود بے شرم ہیں، ہم بے حیا ہیں، ہم میں اندر جرت نہیں، ہم میں طاقت نہیں کہ ہم ان فرعونوں کو اٹھا کے پھینکیں۔ ہم نے ان کو اجازت دی ہے، ہم ہزاروں سال سے اجازت دیتے رہے ہیں، پاکستان بننے کے بعد بھی ان کو اجازت دیتے رہے، ابھی بھی ان کو اجازت دیتے رہے۔ کس کو نہیں پتا سر پچھلے 14 مہینے میں فوج نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ کس کو نہیں پتا باجوہ نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ 30,000 لوگوں کو پکڑا، ہماری عورتوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اریسٹ کیا، برہنہ کیا، ان کی ویڈیوز بنائی، ان کے خاندانوں کو ہم نے بلیک میل کیا، ہم نے لوگوں کو قتل کر دیا، ہم نے لوگوں کو غائب کر دیا، ہم نے ٹارچر کیا، ہم نے انلیگلی ابڈکٹ کیا۔ ہمارا وزیر اعظم ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، اس کی اپنی حکومت ہوتے ہوئے 180 کیس اس کے خلاف ہیں۔ ہمیں نہیں پتا سر، ہمیں نہیں پتا، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا، اللہ کرے کوئی معجزہ کرے گا۔ اللہ کیا تمہارے لیے بیٹھا ہے کہ تم بیٹھ کے سیٹیاں بجاتے رہو، چائے سموسے کھاتے رہو، عیاشیاں کرتے رہو، اور تمہیں آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے گا؟ نہیں سر، بے غیرتی ہم میں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ رحم ہی کرے۔ میں تو یقین کریں کہ آج بڑا ہی دکھی ہوں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اور نہیں کیا جیسے ہو بات، رہا ہے ہمارے ملک میں، اور کس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، جس طرح آپ نے اسحاق ڈار کا بتایا ہے، اور مطلب کوئی تھوڑی سی بھی رمق اگر ہو کامن سینس کی، کوئی لا کی، کہ بھئی ہماری روایات کیا رہی ہیں، کانسیپٹ کیا ہے کیئر ٹیکرز کا، تو وہ اب سب کچھ انہوں نے پسے پش ڈال دیا ہے کہ بھئی خیر ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ عدلیہ ہمارے ہاتھ میں ہے، باقی ادارے ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ عدالتیں دیکھیں نا، ایک وہ کل جج جو تھے فرید بلوچ صاحب، جی جی اب وہ کیا بات ایک بندہ کھڑا ہے، ایک بندہ کھڑا ہوا ہے نا، جائنٹ بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہے۔ ایک بندے نے ثابت کیا ہے کہ اگر ایک بندہ بھی چاہے تو وہ فرق ڈال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سلام ہے اس بندے کو، مجھے نہیں پتا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا، کل کو وہ بندہ کس طرح کے فیصلے کرتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ایک جو فیصلہ اس بندے نے کیا ہے، اس نے اڑا کے رکھ دیا، اور اس نے مطلب حوصلہ دے دیا ایسے لوگوں کو جو کہ ریزسٹنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور اس نے کہا بھئی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو مطلب کہیں پھینکیں بلوچستان میں یا کسی اور جگہ بھی، پتہ نہیں کہاں بھی پھینک سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تیار ہے۔ تو اسی طرح ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے، وہ کیوں نہیں اس حوالے سے اپنا سٹینڈ لے سکتی؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ہماری لیگیسی کیا ہوگی؟ کیا ان سر کو احساس نہیں ہے؟ اسرار بھائی، ایک تھوڑی سی سخت بات کر لوں گا، لیکن ذرا کوشش کروں گا کہ مہذب الفاظ میں کروں۔ جو رات کو اندرون شہر میں کاروائیاں ہوتی ہیں، اور ان کاروائیوں کو چلانے والا جو ہوتا ہے، کبھی اس سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ یار تم یہ اتنی بغیرتی کیوں کرتے ہو؟ یا وہ عورت جو نائکا ہوتی ہے، کبھی اس سے آپ یہ لاجکلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تم اتنی بے شرمی والی باتیں یا بغیرتی والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یا جو وہ آدمی یا عورت جو خود یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی مجبور ہوتے ہیں، بہت مانتا ہوں، کچھ نہیں ہوتے، کوئی آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے، تم کیوں کرتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا سر۔ آپ، یہ لوگ اسی قسم کے ہیں، یہ عاصم منیر، یہ شہباز شریف، یہ نواز شریف، یہ فضل الرحمان، یہ آصف زرداری، یہ اسی طرح، یہ مریم صفدر، یہ مریم اورنگزیب، یہ اسی طرح کی رات کے کاروائی ہونے والے مرد اور عورت ہیں، چلنے والے یا چلانے والے۔ ان سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو آپ کوئی شرم سکھائیں، کوئی ان کو اقدار بتائیں، کوئی ان کو اخلاقیات بتائیں کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیسے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی۔ یہ صحیح بات ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہم اس وقت رونا رو رہے ہیں نا، یہ ہماری پچھلے 70-75 سال کی جو تاریخ ہے، یہ اس کا رونا ہے۔ اور یہ سر یہ ہماری صدیوں بدنصیبی کے، دیکھیں، ہماری صدیوں کے، بدنصیبی دیکھیں کہ جب سے اب انڈیا کی میں نے ابھی آپ کو بات بتائی کہ ان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو ان کو آگے لے کے چلے گئے، آج آپ دیکھیں وہ کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کو دیکھیں، وہ 50 سال سے اپنا راستہ انہوں نے اپنا لیا، وہ کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اور ہم ہیں
کہ ہم وہ ایک دائروں کا سفر جو ہے وہ اسی پہ چلتے جا رہے ہیں, اس سر کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. میں آپ کو فرق ابھی بتا دیتا ہوں سر, ابھی فرق بتاتا ہوں. 1857 کی جنگ میں جن فوجیوں نے بغاوت کی تھی انگریز افسروں کے خلاف, بٹالینز نے, تمام کی تمام بنگالی تھیں, تمام کی تمام بہاری تھیں, اڑیسہ کی تھی, تلنگانہ کی تھی, ساؤتھ کی تھی, اور اس میں سے 7 بغاوتیوں میں سے 6 برہمن ہندو تھے, 1 مسلمان تھا. یہ سر یہ تاریخ ہے. یہی بنگالی جس نے سب سے زیادہ پاکستان کے لیے ووٹ دیا 1940 کے الیکشن سے پہلے, 39 میں بھی سب سے زیادہ اس گروہ نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی, تو وہ تو اپنا اس نے تو لاٹھی اٹھا کے ماری سالے منہ پر افواج کی پاکستان کی, اور کا دفع ہو جاؤ, ہم تو جا رہے. برہمن ہندو تھا سر جس نے بغاوت کی تھی, 7 میں سے 6 برہمن ہندو تھے جس نے مسلمان بادشاہ کے ساتھ مل کے جنگ آزادی پہلی لڑی انگریزوں کے خلاف. 7 میں سے 6 ہندو برہمن تھے. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو ہماری 1857 کی جنگ ہے. ان کو سر مل گیا 15 سال نہرو. ہمارے قائد اعظم کو 1948 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھا لیا, اور 1951 کو اسی فوج کے جرنیل نے مروا دیا. مجھے یقین ہے سر کہ لیاقت علی خان کے اسیسینیشن کے پیچھے ایوب خان کا ہاتھ تھا اور امریکہ کا ہاتھ تھا, مجھے یقین. یہ سر یہ ہے ہماری ہسٹری. یہ سر صدیوں کی ہسٹری ہے, یہ 75 سال کی نہیں ہے. یہ جو خطہ ہے, پھر وہ حبیب جالب نے صحیح کہا تھا نا, انہوں نے جو ایک نظم لکھی تھی وطن فروش, انہوں نے کہا تھا کہ اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں, نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم, وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی, کہ اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم. یہ حبیب جالب صاحب نے کہا تھا. بس سر یہ حبیب جالب صاحب وہ تو کہہ گئے جو کہہ گئے. آئی صاحب بہت آج بڑا دل دکھی ہے. اجازت مانگتا ہوں آپ سے, اجازت چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل و عیال کو, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمیں جو یہ اتنی یہ جو تباہی و بربادی ہماری اخلاقیات اقدار ہمارے نظام کی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہمارے لوگوں میں وہ ہمت ڈالے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اس نظام کو تہس نہس کر کے توڑ کے ایک اچھا نظام بنائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم مدد کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. اور جو اس جہاد میں ابھی لڑ رہے ہیں اور شہید ہو گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور جو بیچارے بہت مصیبتوں میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے. میں تو آپ کی دعا کا انتظار کرنے کے بعد پھر میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں. آج بہت دل دکھا ہے. بے شک. اور آخر میں پھر وہ یاد دہانی کے لیے میں کہوں گا کہ جو تھامس جیفرسن کی جو میں نے کوٹیشن آپ کو سنائی تھی, کہ جب ناانصافی اور ظلم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے نا, تو پھر ریزسٹنس بیکمز دا ڈیوٹی. پھر آپ کو ریزسٹ کرنا پڑے گا, پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ نکلیں, آپ اس کو ریزسٹ کریں. اور یہی ہمارا دینی فریضہ بھی ہے. یہ صرف ہمارا دنیاوی فریضہ نہیں ہے, یہ دینی فریضہ بھی ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو تو پھر اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اس کو ہاتھ سے روکنا, پہلا درجہ یہی ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکیں. تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات چیت جاری رکھیں گے. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رو. مجھے سراکسان کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. السلام علیکم.